अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को हिरासत में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर लाहौर से फैसलाबाद जा रहे थे, जबकि उनको ANF ने सुकेकी के करीब से उन्हें हिरासत में लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वाले मुस्लिम लीग नून के अरकान के नाम सामने आ गए हैं। ये एक और डेवलपमेंट है, जबकि साबिक लीगी रुकन असम्बली यूनुस अंसारी ने दावा किया है कि उनकी क़यादत में 15 MPs और 5 MNAs ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। इस ज़मीन में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन बिखर रही है, हमारी मुखालिफ सियासी जमातें इस वक्त बिखरने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग में जो ग्रुपिंग हो रही है वो इनकी अपनी लीडरशिप की वजह से हो रही है। याद रहे कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया गया है और ऐसे में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से हुकूमत को नुकसान या फ़ायदा होगा या फिर अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को इससे नुकसान होगा। हम बात करेंगे इसी पर अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, रात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की मुलाकात, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की गिरफ्तारी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए कितना नुकसान है, ये दो अहम खबरें हैं और इस पर रेट करना होगा आपने 1 से 10 के दरमियान। सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आपकी इत्तलात के मुताबिक कुछ मालूम है कि क्या इल्ज़ामात हैं राना सनाउल्लाह पे? दूसरा ये कि असेंबली इजलासों के बाद बारहा वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कह चुके हैं कि उनकी अनकरीब गिरफ्तारी होने वाली है राना सनाउल्लाह साहब की। तो आपके ख्याल में कितना बड़ा नुकसान है नून लीग के लिए? देखिए, दो हवालों से ये मामला बड़ा तशवीशनाक है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी सियासत में ये चीज़ें जो हैं वो बहादुरी, अपनी क़यादत और अपने इदारे के साथ वफ़ादारी और डिग्निटी और वक़ार, ये जुर्म बन गया है। और जो बंदा बहादुरी दिखाता है या अपनी क़यादत और अपनी पार्टी के साथ वफ़ादारी करता है तो वो उसके लिए जुर्म बना दिया जाता है। और मुझे तो सर-ए-दस्त राना सनाउल्लाह साहब का यही जुर्म नज़र आता है कि वो पहले भी अपनी लीडरशिप के साथ खड़े थे और अब भी। तो एक इस हवाले से ये मामला तशवीशनाक है कि ये महासिन जो है ये इस मुल्क में जुर्म बन जाते हैं। दूसरा इस हवाले से तशवीशनाक है कि अगर मनशियात रखने या मनशियात फ़रोशों से ताल्लुक़ की बुनियाद पे सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो इसमें तो सबसे ज़्यादा खसारे में PTI आएगी। वो यानी ऊपर से नीचे तक जो मामलात हैं, और अगर आज नहीं तो मुस्तक़बल में तो फिर बहुत सारे लोग जेलों में होंगे, क्योंकि इसलिए ये मनशियात की बुनियाद पे गिरफ़्तारियों का सिलसिला तशवीशनाक है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे तो अब एक डर भी है कि कहीं हमारे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को अनकरीब इस बुनियाद पे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा कि जी बचपन में इमरान खान साहब के साथ खेलते हुए इन्होंने देसी मुर्गी की वो बूटी चुराई हुई थी। तो ये सिलसिला फिर आखिर कहाँ जाके रुकेगा? तशवीशनाक सिलसिला है आपके ख्याल में। ये न्यायी साहब, आपके ख्याल में मरियम नवाज अब ट्विटर पे ये कह रही हैं कि बराह रास्त इमरान खान साहब इसमें मुलविस हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो गुफ्तगू करते रहे हैं उसमें कहीं उन्होंने इस तरह का इशारा नहीं दिया था। आपके ख्याल में ये इल्ज़ाम मरियम नवाज का दुरुस्त है? पाशी दुरुस्त भी है और नहीं भी है, क्योंकि बहरहाल हमें पता है कि असल मिजाज क्या हो रहा है इस पाकिस्तानी कौम के साथ। सूजियाँ रह जान गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। राना सनाउल्लाह साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। जरी, वफादार और बहादुर इंसान है। यकीन जानो कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर यही किरदार पाकिस्तान के सियासतदानों में औसतन अमूमी तौर पर पाया जाता, ज़्यादा मिकदार में पाया जाता, तो हमारी सियासत की तरफ कोई बंदा मैली आंख उठा के ना देखता। राना सनाउल्लाह को आपने मुशर्रफी दौर में नहीं उठाया था? उस बेचारे की मूछें साफ कर दी थी, उसके आईब्रो साफ कर दिए थे आपने, मार मार के बैर रख दिया था। जावेद हाशमी को जेल से निकाल के उसकी खाल उधेड़ के आपने फिर जेल में जमा करा दिया था मुशर्रफी दौर में। आप इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो अयूब खान के वक्त से देख रहा हूँ, मेरे वालिद साहब को फिजिकल बीटिंग मिली हुई है, फिजिकल। और मुझे अजीब सा लगा कि हम छोटे थे और हमारे वालिद ज़ाहिर एक बड़ी उम्र के थे और नाक टूटी हुई अब्दुल खान न्याजी, मौलाना उस्तार खान न्याजी, उनको कालाबाग ने अयूब खान के रास्ते से गाड़ी से उतारा और मार मार के हॉस्पिटल में जाके जमा करा दिया। ये जो वहशियाना सियासत है, ये ANF क्या है? अब यह थाने में नहीं जाएंगे, ये किसी खास जगह पे जाएंगे, जिस्मानी अजियत भी दी जाएगी, चलो दे लें।
یار اس سے آپ کا چل جائے گا کام. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک اس کو جو ہے بندے کو موت نہیں دیتا ہوں جب اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے نہ لے آؤں. عمران خان تمہاری ایک ایک چیز باہر نکل کے آ رہی ہے. خواجہ عاصم کو پکڑنا انہوں نے, ایاز صادق کو پکڑنا انہوں نے, ابھی میں بتا رہا ہوں انہوں نے دونوں مریم کو پکڑنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. بلاول تک کو انہوں نے جیل میں ڈالنے ریڈ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے یہ اشارہ دے رہے ہیں حکومتی رہنما بھی. بالکل نیاز صاحب آگے بڑھیں گے. جب تل جائے نا, قدرت تل جائے کہ عام تو گرفتاریاں قدرت کے ہوں ساتھ گی. مجھے لڑ کے دکھا دیں. یہ جو اقتصادی نیاز صاحب بحران ہے نا, ریٹ کیسے کریں گے 1 میری سے ایک 10 بات کے سن لیں, درمیان؟ آخری بات, یہ جو اقتصادی بحران ہے نا, یہ اللہ نے آپ کی گردن پکڑی ہوئی ہے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے پکڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں کی جو فراڈ قسم کی چہرہ ہے نا, اللہ نے وہ اشکار کرنا ہے اور آپ کو ذلت رسوائی دینی ہے. 1 سے 10 کے درمیان کیا لکھیں نیائی صاحب؟ کتنا بڑا نقصان ہے پارٹی کے لیے؟ میرا نہیں, نقصان کچھ بھی نقصان نہیں ہے. اور شیخ مجیب کو جو کیا تھا اندر, کیا وہ ٹوٹ گئی تھی پارٹی؟ اور سیاستدان کبھی تقسیم سے پہلے گاندھی اندر رہا تھا, کیا ہندوستان جو آزاد نہیں ہوا تھا؟ نقصان نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ احساس ہے. نواز شریف کا جیل جانا اور کورٹ سے پالیٹکس کرنا, 92 میں بھٹو صاحب کا 67 68 میں کورٹ سے پالیٹکس کرنا, جیل جانا, یہی تو احساسہ تھا. آپ ان کو دے رہے ہیں اسی لیے کہ نواز شریف واپس آپ کے سر پہ آ گیا تھا, اور پھر دندنا تو نواز شریف آپ کے سر پہ آنے والا ہے 2-4 سال میں. یہ کر لیں 2-4 سال اگر پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا اس طرح کے جو ایڈونچرزم. صحیح, ٹھیک ہے. باور ستار صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کو اے این ایف نے گرفتار کیا, ابھی تک الزامات سے متعلق نہیں پتا کہ ان کا کیا جرم ہے, تو بہتر نہ ہوتا کہ اس سے متعلق پہلے آگاہ کر دیا جاتا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو آپ؟ دیکھیے پتہ نہیں, وہ تو الزام جو بھی اب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا, لیکن ایک دفعہ ہم ایک سلپری سلوپ کے اوپر ہیں. آپ جب ایک دفعہ ریپریشن سٹارٹ کر دیں, بے شک وہ کسی بھی طرح کی آزادیاں بند کرنے کا ہو, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر آپ بندشیں لگائیں, آپ سپیچ کو سینسر کریں, آپ ڈیموکریٹک رائٹس کو کرٹیل کرنا شروع کریں, تو یہ جو ریپریشن کا سلسلہ ہے یہ پھر رکتا نہیں ہے, اسے بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ ریاکٹ کرتے ہیں اور اس ریاکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ کو زیادہ ریپریشن کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے. اب یہ سائیکل شروع ہو چکا ہے پاکستان میں, الیکشن سے پہلے سے شروع ہو چکا ہے پاکستان میں. سو ہماری سیاست ہسٹوریکلی بہت زیادہ بلیک میل اور کوئرجن کے اوپر بیسڈ ہے. آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, انہیں ڈراتے ہیں, وہ پارٹی لائلٹیز تبدیل کرتے ہیں, اور یہ ہسٹوریکلی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. پی ایم ایل این کی مثال لے لیں, 2001 میں کتنے لوگ تھے جب 2002 میں میرا خیال ہے 18 کے 20 لوگ تھے, وہی پارٹی دوبارہ سے آ گئی. جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, کئی وہ بعد میں معذرت کر لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی ہم کمزور تھے, اس وقت ہمیں تنگ کیا گیا, ہم کیا کرتے, مجبور تھے, بعد میں جوائن کر لیتے ہیں. اس وقت کیو لیگ بن گئی تھی, سارے لوگ ادھر چلے گئے, پھر واپس آ گئے. بہت سارے لوگ ادھر ادھر پارٹیوں سے ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں آ گئے, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا کسی سٹیج پہ ڈکلائن ہو تو وہ واپس چلے جائیں. تو یہ پارٹی کے لیے کیا نقصان دہ ہے, کیا فائدہ, میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے نظام کے لیے کیا فائدہ مند ہے. آپ کیا کسی ملک کو کسی پٹری کے اوپر چڑھا سکتے ہیں انہی ہتھ کنڈوں سے جو ہم نے 70 سال یہاں پہ آزمایا اور وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے. اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو آپ انصاف کیجئے, لیکن وہ کرتے نظر آنا چاہیے. وہ اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ جو 4 لوگ بات کرتے ہیں انہیں آپ پکڑ کے بند کر دیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, پہلے اس کا فائدہ نہیں ہوا, لیکن جس ہم سائیکل میں گئے ہیں یہ حالات, ہمارے ریپریشن مزید بڑھے گا اور اسے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک کوئی انٹروسپیکشن نظر نہیں آ رہی ہے. نظر یہی آ رہا ہے کہ ڈنڈے کا مزید استعمال کریں تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. یہ ایک ہماری مڈل کلاس کی سوچ بھی ہے کہ ڈنڈا استعمال کریں, یہ لوگ ڈنڈے کے دوست ہیں, اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بڑھے گا مزید, انفارچونیٹلی بڑھے گا یہ سلسلہ. آپ کے خیال میں آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوگا اس سے. حسن نثار صاحب, آپ کے خیال میں کیا بہت ووکل کرٹک ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ہر دن ہمیں نظر آتے ہیں حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے, پارٹی سے وفاداری کہیں نہ کہیں وجہ بنی ہے یہ ان کو حراست میں لیے جانے کی؟ دیکھیں اب صاحب, میں رانا ثناء اللہ کو میرے 2 بھائیوں کی طرح ہیں, میرے شہر سے ہیں, آئی نو ہم ویری ویل. اینٹی نارکوٹکس والی بات میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. اب ایک پولیٹیشین کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے, اس کے تعلقات, اس کا میل جول کیسا,
مجھے نارملی 6-7 ٹو مطلب 9 بجے تک بے شمار لوگ ملنے آتے ہیں. میں اب ان سے ان کے شجرے تو نہیں مانگتا نا, تو مجھے نہیں پتا یہ بات. اس جتنی جلدی ہو سکے رانا صاحب کو اریسٹ کرنے والوں کو کوئی تھوڑی بہت اس کی نا سمجھ بوجھ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ایک فائٹر آدمی ہے, وہ میڈ ان پاکستان نہیں, جینون راجپوت ہے. سو ایسا آدمی ہے جس کو آپ انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے, جس کو ڈرانا دھمکانا نا وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے. رہ گیا کہ کیا پارٹی کو, تو ڈیفینیٹلی میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بڑی محبت احترام کے ساتھ وقتی طور پہ ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہوگا, چونکہ جس طرح کے حالات تھے اس طرح کے حالات میں رانا ثناء اللہ جیسا ایک مضبوط اعصاب کا ایک تگڑا آدمی, ایک باوقار آدمی, اس کی ضرورت تھی. تو ان حالات میں اگر وہ چند دنوں کے لیے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹیمپرری, چاہے سیٹ بیک ہو, سیٹ بیک ہوگا ڈیفینیٹلی. اور بہت میں آئی ایم کنسرنڈ, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, یہ ان کو بتانا چاہیے, لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. ان کے خاندان کے ساتھ ان کا رابطہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کے سٹاف کا, ان کے گارڈز کا, رانا ثناء اللہ کا ڈرائیور جو ہے اس کا بھی کوئی, اور خود رانا ثناء اللہ کا فیملی کے ساتھ. یہ تو عجیب و غریب بات ہے بھائی, اپنی سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ. کیا بندہ کامنٹ کرے, تھوڑا بہت تو کو پتہ لگے نا, کوئی کلو ملے اس کا, کوئی آگا پیچھا سمجھ میں آئے. بالکل ہوگا. یہ بڑی جنگی قسم کی صورتحال ہے نون لیگ کے لیے. میں تو آپ کو پتہ ہے, پورا پاکستان جانتا ہے نون لیگ کے بارے میں میری اوپینین کیا ہے, لیکن بہرحال وہ ان کو ایک ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے. اس میں ان کا ایک وارئر ہے, ایک بہت سینسیبل آدمی, ایک بہت آرٹیکولیٹ بندہ, ایک جنگجو آدمی ہے, باوقار آدمی ہے. اس کا یکدم مسترے سین سے غائب ہو جانا, یہ ظاہر ہے سیٹ بیک تو ڈیفینیٹلی ہے. ہنگامی صورتحال ہے آپ کے خیال میں نون لیگ کے لیے. بے نظیر کی طرف جائیں گے. بے نظیر, جس طرح حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں سیاسی رہنما ہیں اور ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی یا کوئی اس سے متعلق بیان دے دیا جاتا اس گرفتاری سے پہلے تاکہ صورتحال ایسی نہ بنتی, تو آپ کے خیال میں یہ کنفیوژن جو پھیلائی گئی ہے یہ کیسا ثابت ہوگا, یہ کس طرف تاثر جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ یہ تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ ایک اپوزیشن کے کسی لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے الزام کیا تھا. اب یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے. اب عجیب سی بات ہے کہ مطلب ان کو گرفتار کر دیا, گرفتاری کی خبر آ گئی, لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا, کسی کو اس پینل پہ یہ نہیں پتا کہ الزام کیا ہے. اچھا, اگر وہ اے این ایف ان کو نہ گرفتار کرتی تو شاید ان کو نیب کر لیتی, اگر گرفتاری ہی کرنی تھی, کیونکہ نیب میں بھی ان کا ایک کیس چل رہا ہے کہ وہ فیصل آباد میں انہوں نے کوئی انڈر پاس بنایا تھا جس میں انہوں نے پتہ نہیں شاید تھوڑے سے پیسے کھا لیے تھے. مطلب یہاں پہ بات کرتے ہیں وزیر اعظم, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور پھر بات آ جاتی ہے ایک انڈر پاس پہ, تو ایک برج پہ, اس پہ آ جاتی ہے بات. تو یہ بہت عجیب سی بات ہے, لیکن اب یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ چل رہا ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. میرے لیے زیادہ جو اہم ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ 15 تو نہیں تھے میرے کیا کہ معلومات کے مطابق 8 پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے اور ایک پیپلز پارٹی کے تھے جو وزیر اعظم سے جا کے ہفتے کو ملے تھے. تو کیا کہتے ہیں, میرے لیے زیادہ یہ اہم ہے اس لیے کیونکہ جو لیڈر ہیں پارٹی کے وہ ہے شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, اور وہ اپنی ہی پارٹی کو مایوس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے یہ جو اراکین ہیں پارٹی کے وہ جا کے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں. ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں حمزہ شہباز جو ہے وہ اپوزیشن کے لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں بجٹ پاس ہو رہا ہے, حمزہ شہباز شریف اسمبلی میں ہے لیکن ایوان میں نہیں آتے. شہباز شریف صاحب بجٹ سیشن میں آتے ہیں, 20 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں, 5 گھنٹے کا بجٹ سیشن ہے, جیسے وزیر اعظم اٹھتے ہیں وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ اپوزیشن کس قسم کی کر رہے ہیں؟ آپ اگر عوام کی نمائندگی نہیں کرنا چاہتے تو لوگوں کی, اپنی اپوزیشن کی تو نمائندگی کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ ہے. ایک اور جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ اراکین جو جا کے ملے ہیں, جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے, یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب کے تھے. اب ساؤتھ پنجاب کے جو ایم این اے ہیں اور ایم پی ہیں, ان کی ذرا ایک روایت سی بھی رہی ہے, وہ زیادہ دیر ایک پارٹی میں رہتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم سے جا کے ملے ہیں. جب آپ ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے حلقے کے بارے میں کچھ ہمارے مسائل تھے تو اس لیے ہم جا کے وزیر اعظم سے ملے. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے حلقے میں اگر پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, تو آپ وزیر اعظم کے پاس جا کے ان سے بات کریں. آپ وزیر اعلیٰ کے پاس کیوں نہیں گئے پہلے؟ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ حمزہ شہباز جو آپ کے لیڈر ہیں پارٹی کے, ان کے پاس آپ پہلے کیوں نہیں گئے, وہ آپ کے مسائل لے کے کیوں نہیں جا رہے تھے وزیر اعلیٰ کے پاس, تو وہ کہتے ہیں
وہ اپنے ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں آج کل. حمزہ شہباز اور شہباز شریف وہ ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے, وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارا فون نہیں اٹھاتے. تو یہ ایک مایوسی ہے پارٹی کے اندر جو مسلم لیگ نون کو اب ماننی پڑے گی. یہ بلکہ جب شہباز شریف صاحب حکومت میں بھی تھے تو تب بھی ان کے اپنے ہی جو تھے ممبر پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وقت نہیں دیتے شہباز شریف صاحب. تو یہ بھی ایک ڈینائل میں بھی آپ کہہ رہی ہیں جو اراکین کا ہے اس میں کوئی اتنا دم نہیں ہے. بے نظیر کیسے آپ اس کو ریٹ کریں گی 1 سے 10 کے درمیان؟ میرے خیال سے اگر صرف رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے میں اس کو 6 دوں گی. جہاں تک جو 15 یا 8 جو ایم پی اے ہیں میں اس کو دوں گی کوئی 8, کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. پنجاب اسمبلی میں دونوں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی بہت تھن مارجن سے پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے جو بہت ان کو آرام سے مل سکتی ہے. میں صرف اب سے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی. پرویز الہی کا جب الیکشن ہوا تھا اسپیکر کا تو آپ کو یاد ہوگا ان کو 15 ووٹ زیادہ ملے تھے, اور تب بھی یہ بات تھی کہ شاید ان کو پی ایم ایل این کی ایم پی اے سے 15 ووٹ ان کو ملے ہیں, سیکرٹ بیلٹ کا ووٹ تھا. تو یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ یہ آگے جا کے کیسے فارورڈ بلاک بنتا ہے یا نہیں بنتا. بالکل صحیح. مظہر عباس صاحب, اب 2-3 چیزیں یہ ہیں صورتحال میں کہ مزید گرفتاریوں کا حکومتی رہنما بھی اندیا دے رہے ہیں, پھر مزید ایم این ایز اور سینیٹرز شامل ہوں گے یہ کہا جا رہا ہے. فواد چوہدری صاحب سے شیخ رشید صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے کہا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں اور اب رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کیسا ثابت ہوگا یہ نون لیگ کے لیے, کتنی نقصان دہ بات ہے؟ میرا خیال ہے بہت نقصان دہ. دیکھیے پریزیڈنٹ ہیں وہ پنجاب کے مسلم لیگ کے, اور اس لیے میں تو اسے 8 نمبر دوں گا, کیونکہ اور وہ بہت ووکل آدمی ہیں, بہت ہی, جس طرح حسن صاحب نے بھی کہا کہ آپ ان کے نظریات ان کی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے ایشوز پہ کھڑے ہونے والے آدمی ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پچھلے 3 سال سے یہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کسی طرح اسپلٹ کیا جائے, کسی طرح بریک کیا جائے. اور 2018 کے الیکشنز کے بھی جو نتائج تھے وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں گئے تھے, اسی لیے جنوبی پنجاب اور پی ایم ایل کیو کو ملانا پڑا. اب یہ جو صورتحال ہے, اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو موصوف جنہوں نے پی ایم ایل کیو بنائی تھی وہ موصوف آج بھی بڑے ایکٹیو ہیں, اور یہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ملانے کا عمل ہے, اور یہ رانا ثناء اللہ اور شاید کچھ اور گرفتاریاں بھی ہوں, یہ سارا 2002 میں جو پی ایم ایل کیو بنانے کا عمل تھا, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنانے کا عمل تھا, یہ وہی پالیٹکس دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. وہی چیز, کیونکہ نون لیگ بریک نہیں ہو پائی, اسپلٹ نہیں ہو پائی تمام تر دعووں کے باوجود, لہٰذا اب یہ بالکل اس طرح کے کوہریسو ایکشنز جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. اور اس کا ایک اور نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این سے زیادہ پی ایم ایل کیو کو ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی چیز ایک بہت تیزی سے ڈیولپ ہوئی ہے کہ پی ایم ایل کیو کی جو بارگیننگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. لہٰذا اب یہ جو ایک پیرالل گروپ کھڑا ہوگا اس میں کیو لیگ کی بھی بارگیننگ پوزیشن کم ہوگی, اور اس کے اندر پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے, اب دیکھنا یہ کہ یہ جو لوگ گئے ہیں ان کا جھکاؤ شاہ محمود کی طرف ہوتا ہے یا جہانگیر ترین کی طرف ہوتا ہے, ان کا جھکاؤ چودھری سرور کی طرف ہوتا ہے یا علیم خان بھی آپ دیکھیں کہ علیم خان بالکل خاموش ہیں, وہ بہت خوش نہیں ہے اس پوری صورتحال سے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں لیکن نون لیگ کو لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کو توڑنے کا عمل جو ہے وہ انہی موصوف کو دیا گیا ہے کہ جنہوں نے 2002 میں نون لیگ کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. 8 پوائنٹ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. وفاقی حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے اثاثے ظاہر کرنے کی مدت میں 3 جولائی تک توسیع کرے گی اور اگلے چند گھنٹوں میں یہ آرڈیننس جاری کیا جائے گا. آرڈیننس کے بعد اثاثے ظاہر کرنے کے خواہش مند 3 جولائی کی رات 12 بجے تک اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا معاشی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسٹس ڈیکلیریشن اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے 3 روز بڑھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم سے بیرون ملک مقیم پاکستانی ضرور استفادہ حاصل کریں اور اس اسکیم سے لوگ 3 جولائی تک بینکنگ
औकात में फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत की असासे ज़ाहिर करने की स्कीम की डेडलाइन 30 जून तक थी, जो कि अब इसमें तौसीक कर दी गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने कहा कि असासों की एमनेस्टी स्कीम का बहुत अच्छा नतीजा निकला है। हज़ारों लोग हर घंटे के हिसाब से एसेट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। याद रहे, पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम की मियाद ना बढ़ाने का इंदिया दिया था, लेकिन बाद में उसकी मुद्दत में तोसी बढ़ाने का ऐलान किया गया। और इस तमाम तर मामला, ये जो सूरत हाल बनी इससे रिलेटेड, इसी पर हमारा सवाल होगा। अपने सवाल इस तरह से है, असासे ज़ाहिर करने की स्कीम में 3 जुलाई तक तोसी, हर घंटे हज़ारों लोग असासे ज़ाहिर करने की स्कीम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। हमाद अजहर, टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मियाद में तोसी की वजह स्कीम की कामयाबी है या फिर नाकामी? दो ऑप्शंस हैं, कामयाबी या फिर नाकामी। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, इसको हम क्या समझें कि लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, या फिर बार बार क्यों कहने की ज़रूरत पड़ रही है हुकूमत को? देखिए, ये तो तकमील के बाद जब आदाद शुमार सामने आएंगे तो पूरी तरह पता चलेगा। दूसरा, इस स्कीम के बारे में अपनी राय का इजहार हम सब पहले कर चुके हैं। आज चूँकि आपने फिर सवाल सेलेक्ट किया है तो मैं इस मौका से फ़ायदे उठा के सिर्फ एक इल्तिजा करना चाहूँगा पैसे वाले लोगों से, और वो ये कि देखें, हमें पीटीआई की रविश नहीं अपनानी चाहिए कि मैं अगर हुकूमत में नहीं हूँ और अपोजिशन में हूँ तो फिर मैं अपने शहरियों से कहूँ कि टैक्स भी ना दें, हुंडी से पैसे भिजवाएँ, बिल भी ना दें। बल्कि ये मुल्क हम सब का है। आज अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है, कल नवाज़ शरीफ था, परसों तीसरा आ जाएगा, और इस मुल्क को हकीकी मानों में बदतरीन इक़्तिसादी बहरान का सामना है, और खुदा न खास्ता इस मसले का हल ना निकाला गया तो ज़ाहिरी बात है हमारे लीडर, जिस तरह अगर एक के बच्चे बाहर हैं, दूसरे के भी बाहर है, इमरान खान साहब भी वापस चले जाएंगे लंदन में अपने बच्चों के पास, उनका मुस्तकबल भी महफूज है, हफीज़ शेख भी चले जाएंगे, स्टेट बैंक के चेयरमैन भी चले जाएंगे। हमने इस मुल्क में रहना है, इसलिए मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और एक मुझे हैरत होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, और हम जब उन पर तनकीद करते थे तो हमें सबसे ज़्यादा गालियाँ भी या अपने पख्तूनों की सफ़ों से मिलती थी या ओवरसीज़ से मिलती थी। मैं हैरान हूँ कि वो अपने उस हर दिल अज़ीज़ लीडर के वज़ीर आज़म बनने के बाद बार बार उनकी अपीलों पे कान क्यों नहीं धर रहे हैं और पैसा क्यों नहीं भिजवा रहे हैं। उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो, ठीक है, शायद उनके दिल भी दुख गए होंगे अपनी हुकूमत के हशर को देख के, लेकिन उनको इस चीज़ को इमरान खान और हफीज़ शेख के आईने में नहीं देखना चाहिए, और इस वक्त पैसा उनको भिजवाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। आपके ख्याल में कामयाबी या नाकामी, ये आपके ख्याल में अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जनरली शायद इनको कामयाबी थोड़ी मिली है। उसकी वजह ये कि अगर बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली होती तो इसकी डेट ज़्यादा एक्सटेंड की जाती, तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन के लिए एक्सटेंड की, और वो भी उस सेक्टर के लिए कि जिन्होंने अपना कुछ काम मुकम्मल कर लिया और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रह गई है। तो जनरली उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की है, कोई हफ्ता भर या 15 दिन या महीने भर की इंक्रीज़ नहीं हुई है, 3 दिन की हुई है। तो इसका मतलब ये कि जो शायद टोटल तो नहीं, लेकिन अगर 60-70% भी उनको सक्सेस हुई है तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात जो इस वक्त सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे, उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, देखिए, शदीद माशी बहरान है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले करने में कोई हर्ज नहीं होता, मुश्किल फ़ैसले को हमें सपोर्ट करना चाहिए, सख्त फ़ैसलों को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ होती है मुश्किल फ़ैसले और एक चीज़ होती है गलत फ़ैसले। यानी जब आप एक आम आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे, अगर आप शक्कर जो है वो 80 रुपए की महंगी करेंगे तो वो मार्केट में 100 रुपए की महंगी हो जाती है। यानी वो जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उससे डबल कर दी जाती है मार्केट के अंदर। यही दवाओं का मामला है। ये जो चीज़ें हैं ये गलत फैसले हैं। ये जब आम आदमी के लेवल पर आप जाके चीज़ों को महंगा करते हैं और महंगाई का बोझ उस पर पड़ता है, और वो बोझ उससे ज़्यादा पड़ता है जितना हुकूमत इंक्रीज़ करती है, और चूँकि नीचे के लेवल पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, प्राइस कंट्रोल किया हमारी कोई इस तरह के एक्शंस नहीं होते, वहाँ करप्शन चलती है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ये जब आप चीज़ें महंगी करते हैं, एक आम आदमी पर जब बोझ आता है, वो बुनियादी तौर पे गलत फैसले होते हैं। तो ऐसी चीज़ें पे जिससे बराह रास्त एक आम आदमी और लोअर क्लास का आदमी अफेक्ट होता है,
اگر وہ چیزیں بھی مہنگی ہوں گی تو میرا خیال ہے وہ پھر غلط فیصلے ہیں، وہ مشکل فیصلے نہیں ہیں. تو مشکل فیصلے ٹیکس نیٹ بڑھائیں آپ، اس طرح کی آپ نے ایمنسٹی دی. ویسے بھی ہمارے یہاں بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ایک رجحان موجود ہے، تو یہ اس لحاظ سے. لیکن یہ اسکیم کی جو تاریخ بڑھائی گئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں کوئی بہت بڑی ناکامی نہیں ہوئی ہے. نسبتاً زیادہ بہتر رسپانس آیا ہے، شاید اتنا نہیں جتنی ان کو توقع تھی، لیکن پھر بھی بہتر آیا ہے. جی ماں صاحب بالکل صحیح. حسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب صاحب تھوڑا سا اگر پروب کر لو، بالکل تھوڑا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ توسیع کا معاملہ ہے ہی نہیں. یہ بنیادی طور پہ تنظیمی، انتظامی، ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. رسپانس اتنا تھا کہ سسٹم چوک ہو گیا، اور جو لوگ پائپ لائن میں ہیں، یہ اصولی طور پہ یہ توسیع نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا قطعاً. جو لوگ پائپ لائن میں ہیں ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ادروائز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ بات مدر عباس صاحب نے ڈفرینٹ وے یہی بات کی ہے، لیکن وہ انہوں نے کسی اور حوالے سے کی ہے. توسیع دینی ہوتی تو کوئی 15 دن کی دیتے ہیں، کوئی 20 دن کی دیتے ہیں، ہفتے کی کم از کم دیتے ہیں. 3 دن کی توسیع، بیچ میں ایک آدھ کو چھٹی وٹی، تو کیا وہ توسیع ہے؟ یہ کوئی توسیع شوسیع نہیں ہے، غلط سمجھا جا رہا ہے اس کو. یہ بالکل ایک تنظیمی، انتظامی اور ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. دیٹس اباؤٹ آل. رسپانس اتنا اچھا ہے کہ پورا سسٹم چوک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی توسیع وغیرہ نہیں ہے اس میں، ہرگز نہیں ہے. چیک کر لیں، کال کریں ادھر، پتہ کریں، وجہ بتائیں گے آپ کو. 3 دن کی توسیع، ڈز دیٹ میک اینی بلڈی سینس؟ سو یہ بہرحال نیازی صاحب ٹھیک کامیابی کا آپشن لے رہے ہیں. نیازی صاحب آپ آج ویسے بھی بینک ہالیڈے ہے، تو 2 ہی دن رہ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک چھٹی ہے بیچ ٹیکنیکلی میں، معاملہ تو پریکٹیکلی تو یہ 2 دن بھی نہیں بنتے. آپ کی بات ہی آگے لے کے جائیں گے حسن صاحب. حفیظ اللہ نیائی صاحب، آپ کے خیال میں آپ اس اتفاق کرتے ہیں کہ اتنے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں کہ ٹیکنیکل مسائل ہیں جس کی وجہ سے 3 دن، ورنہ ماضی میں ایگزامپلز ہیں زیادہ دن کی توسیع کرنے کی؟ اب صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ اسکیم جو تھی وہ بمپر چل رہی تھی، توقعات پہ پورا اتر رہی تھی، توقعات سے زیادہ تھی، کم تھی، کیونکہ یہ تو انفارمیشن بڑی سیکرٹ ہے اور انہوں نے اس کو سیکرٹ ہی رکھنا ہے. شاید اوورآل فگر دے دیں، اور وہ کس طرح کی دیتے ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اسکیم جو 3 جون تک گئی ہے، یہ اس کو IMF نے نہیں بڑھنے دیا. 6 جون کو ان کا پروگرام آ رہا ہے. وزیر اعظم نے جب اشارتاً کنایتاً کہا، ابھی یہ کھل کے بات نہیں ہوئی، تو کنٹری ہیڈ نے دھاڑ کے کہا کہ خبردار 30 جون کے آگے نہ جانا. تو یہ 3 جولائی میکسیمم تھی. 4 جولائی کر سکتے تھے، 5 بھی کر سکتے تھے، 6 نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ 6 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، اس نے امپلیمنٹ ہونا شروع ہونا ہے. یہ اناؤنسمنٹ مہینہ پہلے ہوئی تھی. تو یہ تو ذہن کلیئر کر لیں کہ اس کی وجہ 3 جولائی یہی پڑی ہے. اب آیا اس میں یہ تھا کہ جیسے حسن صاحب کہہ رہے سسٹم چوک ہو گیا تھا تو انہیں 2 دن لامحالہ دینے تھے، یا یہ تھا کہ جی وہ بہت زیادہ تھے اور ناگزیر ہو گیا تھا. مدر صاحب کہہ رہے تھے جی وہ بہت اوور ویلمنگ رسپانس ہے. مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی اگر تھی تو اسے عمران خان صاحب کی وہ نام نہاد کریڈیبلٹی تھی، جس کا ڈھنڈورا پیٹ کے ہمارے کان پھٹ گئے تھے. یہ جب ڈیم فنڈ کے لیے کراچی گئے تھے، شوکت خانہ میں ان کی پریکٹس تھی $بلین روپے اکٹھے کرنے کی. زکوٰۃ کے لیے لوگ بڑے جنرس تھے اور ہونا چاہیے تھا، اور ان انڈیویجولز کے لیے ان کے ساتھ ایک لگاؤ تھا. تو کیا بنا؟ شرمندگی ساری رات. پاکستان کا ٹاپ کمشنر بیٹھا، وزیر اعظم بیٹھا ہے، چیف جسٹس بیٹھا ہے، اور کیا ہوا نتیجہ؟ ٹھن گوپال میں 8,000 ٹیکس میں اکٹھا کر کے دوں گا. اللہ نے آشکار کرنا تھا. ہر چیز کے اندر سب کی ناکامی. اب تک مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسکیم کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، اللہ کرے کامیاب ہو. پاکستان کے حالات بہت پیچیدہ ہیں، لیکن میں حقیقت بتا دوں کہ پاکستان کے حالات جتنے دگردوں ہیں، جو مصیبت ہمارے سروں پہ آ چکی ہے، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اگر اس سے 100 گنا زیادہ ان کی توقع بڑھ جائے تو اس کا حل نہیں ہے جو آپ کے مسائل ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کرے کامیاب ہو. لیکن مجھے ایک گنا اور سکون یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کی ایک ایک چیز بومرنگ بن کے شرمندگی بن کے اس کے سر پہ آ رہی ہے اور پاکستان سفر کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا. ساری قوم آج سے لے کے اگلے 10 دن تک ہڑتال پہ ہے، ہر محکمہ ہر ادارہ ہڑتال پہ ہے. بے نظیر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے نیائی صاحب. بے نظیر، جس طرح نیائی صاحب کہہ رہے ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے زیادہ توسیع نہیں ہوئی، یا آپ کے خیال میں آپشن کیا لیں گی آپ؟ میرے خیال سے نادی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ 3 جولائی کو آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، جس میں شاید ہمیں فائنل جو منظوری ہے 6 ارب بلین ڈالرز کی جو ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملنا ہے وہ تب مل جائے گا. تو اس سے آگے وہ ایکسٹینشن ابھی تو نہیں دے سکتے تھے، تو 3 جولائی سے وہ آگے جا ہی نہیں سکتے تھے. حسن صاحب بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 دن کی ہے تو کوئی خاص ایکسٹینشن ہے نہیں، کیونکہ جب یہ اسکیم آئی تھی تو تب ایک تنقید تھی اور بڑی جائز تنقید تھی. وہ یہ تھی کہ مئی میں آئی ہے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں آ گئیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ وقت ملا نہیں اس اسکیم کو اویل کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے اگر 2 دن سے تھوڑے سے زیادہ لوگ اگر آ جاتے ہیں. بلکہ ایف پی آر کے جو سپوکس پرسن ہیں، میں ان کا پی ٹی وی پہ ابھی بیان پڑھ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 70,000 لوگ نئے ٹیکس فائلرز آئے ہیں اسکیم کے ذریعے اور 40,000 جو ہے وہ ابھی آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے، یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ. یہ ابھی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج بھی آئے گا، پھر جا کے کچھ چیزیں واضح ہونا شروع ہوں گی. میرے لیے جو سب زیادہ بڑا مسئلہ ہے اب صاحب وہ ابھی تک یہی ہے کہ اس حکومت کی جو پہچان ہے وہ کنفیوژن بنتی جا رہی ہے. ایک کنفیوژن کا شکار رہتی ہے حکومت. پہلے وزیر اعظم آتے ہیں ٹی وی پہ، وہ کہتے ہیں شاید ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں. پھر آئی ایم ایف کنٹری ڈائریکٹر ہیں، وہ بات کرتے ہیں صحافیوں سے اور وہ کہتے ہیں ہم تو اسکیم کے خلاف ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسکیم کام ہی نہیں کرتی. اس کے بعد ایف بی آر کے چیئرمین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. اور پھر کچھ گھنٹے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن مل گئی ہے جولائی، تو وہ ایکسٹینشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جولائی 3 تک مل گئی. تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ فیصلے آپ کیسے لے رہے ہیں اور کون لے رہا ہے فیصلے، میرے لیے یہ زیادہ بڑا ایشو ہے اس حکومت کے لیے. جب سے یہ حکومت آئی ہے اسی طرح کے ہی فیصلے لیے جا رہے ہیں. صحیح. باور صاحب، آپ کے خیال میں کنفیوژن جو ہے ایک وجہ بن سکتی ہے ٹرسٹ کا فقدان، جو تھوڑا ٹائم بھی بڑھانا پڑ رہا ہے اس کی ساری صورتحال میں؟ دیکھیے کنفیوژن غالباً اس وجہ سے ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ جو ٹیکس میں فیئرنس کا کانسیپٹ ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے جب آپ ایمنسٹی دیتے ہیں. یہی عمران خان صاحب کی بھی پوزیشن تھی جب تک وہ حکومت میں نہیں تھے. دوسرا منی لانڈرنگ کا بھی کنسرن ہوتا ہے کہ آپ ایمنسٹی دیتے ہیں پھر آپ سوال جواب نہیں پوچھتے سورس آف فنڈ کا، تو وہ یہ ایک سٹیٹڈ آئی ایم ایف کی پوزیشنز ہیں. جو بے نظیر کہہ رہی ہیں بات بڑی کلیئر ہے کہ جب آپ ایک دفعہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے پاس جائیں گے اور ان کا پروگرام نیازی صاحب نے بھی کہا امپلیمنٹ ہونا شروع کرے گا تو وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. انہوں نے ایک اپنی ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی تھی، اس کے اندر یہی 2-3 دن کی نیگوسیشن سپیس تھی، وہ شاید انہوں نے کیا ہو نیگوشیٹ. اور آخری وقت پہ ہی ظاہر ہے آپ نے بڑھانی ہے اسکیم تاکہ آپ زیادہ لوگوں کو تو انکریج کریں گے نا کہ جو ٹائم لائن دی ہے اس کے درمیان میں شامل ہو جائیں. پھر جو نہیں شامل ہو سکے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 1-2 دن بڑھا دیے. دیکھیے سوال 4 کو جب آزاد و شمار آئیں گے پھر پتہ چلے گا، لیکن آبجیکٹیو اگر تو پیسہ جمع کرنا تھا کہ جو گیپ رہ گیا ہمارا ٹیکس کلیکشن کا وہ نمبر 1 بات ہے. ایک یہ میجر آف سکسیس ہو سکتا ہے. دوسرا میجر آف سکسیس یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیسک مقصد ٹیکس بیس کو براڈن کرنا تھا اور آپ نے اس کے بعد ایک اور اسپیشل لا بھی لے کے آئے کہ ہم جن لوگوں نے نہیں ڈکلیئر کیا ان کے ہم پراپرٹیز کو کے اوپر ایکشن کریں گے اور انہیں ضبط کریں گے. سو کیا اس سے ایکچولی ٹیکس بیس براڈن ہوگا؟ اگر تو اس سے ٹیکس بیس براڈن ہوتا ہے، اس سے پہلے کی ایمنسٹی سکیمز میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے جو پہلے سے ٹیکس بریکٹ کے اندر ہیں اور وہ پیسہ کماتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. لیکن اس میں اگر آپ ایک نئے طبقے کے اندر اسے براڈن کرتے ہیں، آپ ٹریڈرز کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. یہی آبجیکٹیو ہے نا کہ آپ ٹیکس بیس کو براڈن کریں، تو وہ ایک میجر آف سکسیس ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے نئے لوگ شامل ہوئے. بالکل صحیح. آپشن آپ بھی باور صاحب کوئی نہیں لے رہے، لیکن ہمارے زیادہ تر تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے یا ناکامی اس پہ کامنٹ کرنا بھی کچھ قبل از وقت ہوگا. حسن صاحب سمجھتے ہیں کہ بھرپوری مل رہی ہے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، ایک اور معاملہ ہے اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد.
क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जिसके 38वें मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 338 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम, जो इंग्लैंड की तरफ से हदफ दिया गया था उसके ताकुब में भारतीय टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 306 रन बना सकी। पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और इसके बाद अब भी 2 मैचेस बाकी हैं। भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए एक कामयाबी अभी दरकार है। इंग्लिश टीम 8 मैचेस में से 5 जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर है और सेमीफाइनल में रसाई के लिए उसे अपना एक मैच जीतना होगा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बनाने का जो दारोमदार है वो इंग्लैंड की एक शिकस्त और बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच है उसमें कामयाबी पर मुनहसिर है। सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन का कहना है कि भारत जानबूझकर ये मैच हारा ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच सके। ये एक बहस जारी है इस वक्त सोशल मीडिया पर और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इस राय का इजहार किया है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड के हाथों भारत की टूर्नामेंट में पहली शिकस्त, भारत ने जानबूझकर मैच हारा। क्रिकेट शायकीन का सोशल मीडिया पर तबसरा, क्या भारत के इस अमल का मकसद महज पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से रोकना है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, ये शकूक व शुबहात क्रिकेट शायकीन के दुरुस्त हैं? देखिए, असल चीज़ ये कि अगर हमेशा हम दूसरों पे क्यों इन्हिसार करते हैं जी, वो जीत जाए और वो हार जाए तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। जब आप अच्छा नहीं खेलते और शुरू में ही अगर आप अपने मैचेस जीत जाते, यानी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस, ख़ुद भारत के ख़िलाफ़ आपने कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो आज हम भारत की परफॉर्मेंस की वो बात कर रहे हैं। हम भारत से किस तरह हारे, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते थे, हम हार गए। तो जब आप ख़ुद अपने मैचेस हारते जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर मगर में चले जाते हैं। अब इंडिया ने अपने इंटरेस्ट में खेला होगा, ऐन मुमकिन है कि इंडिया ने की स्ट्रैटेजी ये हो कि हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के बजाय अगर हम पाकिस्तान को फेस करते हैं सेमीफाइनल या फाइनल में और उससे हार जाते हैं उस वक्त, तो वो ज़्यादा हमारे लिए एम्बैरसिंग होगा। तो हो सकता है उनके जहन में ये बात हो, लेकिन आप इस पोजीशन पर आए क्यों? अब हम सोच रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड हार जाए इंग्लैंड से तो हम न्यूजीलैंड के लिए अब दुआ करेंगे, फिर हम बांग्लादेश से जीत जाएं तो शायद हम पहुंच जाएंगे। तो ये अगर मगर की जब आप करेंगे तो आप दबाव में रहेंगे। हमेशा डिपेंडेंट हम रहे हैं बदकिस्मती से, डिपेंड नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में, लेकिन अब भी यही है। तो बेसिकली ऐन मुमकिन है कि इंडियंस ने ये स्ट्रैटेजी बनाई हो। सही। हसन साहब, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो चाह जीतने की नज़र नहीं आ रही थी इंग्लैंड के खिलाफ भारत के परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपने अगर देखा मैच तो नहीं, अब साहब मुझे ना क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है, ना मुझे बिल्कुल इसकी, मुझे ये भी नहीं पता प्लेयर्स कितने होते हैं। सो किसी सियाने से पूछो आप, आई डोंट क्वालिफाई एट ऑल। मुझे तो बात जो मदर साहब ने की है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जो आपने सवाल है आपका, उसकी भी मुझे समझ नहीं आई कि इंडिया ने यूं कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता किसी और। बेनज़ीर की तरफ, ठीक है, बेनज़ीर की तरफ जाते हैं। बेनज़ीर, क्योंकि तबसरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके ऊपर, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहता था इंडिया कि वो ये मैच जीते। तो जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये कोई इतना अच्छा काम नहीं है उनकी तरफ से कि अगर वो जानबूझ के ये मैच हारे हैं। आप कैसे देख रही हैं इसको? नहीं, आप साहब मुझसे भी वैसे ये सवाल ना ही पूछें, क्योंकि मुझे भी क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये आई है कि देखिए, जो टीमें हैं वो अपने लिए खेलती हैं, किसी और मुल्क के या किसी और टीम के लिए तो नहीं खेलती, उनके जीतने और हारने के लिए। तो खैर, हम लोग तो एज ए नेशन हमें वैसे शौक है, ज़रा कंस्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बनाते रहते हैं। आगे मुझे नहीं पता कि मैच क्यों वो हारे हैं या क्यों उन्होंने इंग्लैंड को जीतने दिया। सही। बाबर साहब, इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक की, उसके मुकाबले में इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। इसको देख के इवन भारत के अंदर भी तजियाकार ये इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आपके ख्याल में कॉन्स्पिरेसी है सिर्फ या कोई हकीकत है इसके अंदर? देखिए, कंस्पिरेसी भी है, हमारी कंस्पिरेटोरियल थिंकिंग है। दूसरा, हमारी कौम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल नहीं है। हमारी टीम मैच हारती है, हम उनका वो बुरा हाल करते हैं, यानी उस वक्त हमें नहीं याद रहता कि ये हमारी टीम है, और बिल्कुल पैथेटिक हमारा एटीट्यूड रहा है अपनी टीम के साथ जब जब वो हारी है मैच। किस किस तरह की हमने बातें की हैं उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर इस टूर्नामेंट में जाते हुए। और मुझे भी कम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं पता, वो मज़हर साहब बेहतर समझते हैं। जाते हुए टूर्नामेंट में इंग्लैंड फेवरेट था वर्ल्ड कप के लिए, इसी वर्ल्ड कप के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि जितना स्कोर बनाया था 337 के 40,
اسے ڈیفینڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. خالی پاکستان نے غالباً ڈیفینڈ کیا ہے اور اس سے علاوہ کسی نے ورلڈ کپ میں شاید اتنا لمبا ٹوٹل ڈیفینڈ بھی نہیں کیا انگلینڈ کے خلاف. تو یہ اس کے بعد کہنا کہ جی دھونی کو یہ کر دینا چاہیے تھا, وہ کر دینا چاہیے تھا. مظہر صاحب صحیح بات کریں بھائی, اپنی پرفارمنس تو دیکھ لیں. اپنے سر پہ جیتا نہیں جاتا. اب اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے سارے کہ انڈیا جیت جائے تاکہ ہمارا کوئی چانس بنے سیمی فائنلز میں جانے کا. وہ ہار گئے, ہم کہہ رہے ہیں جی کنسپریسی ہے ہمارے خلاف. کوئی عقل کو ہاتھ ماریں, کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کانورسیشن ہے کوئی کرنے والی؟ صافی صاحب, اگر آپ کو دلچسپی ہے اس ٹاپک کے اندر, آپ کے خیال میں 338 بہت بڑا ٹارگٹ تھا انڈیا کے لیے؟ میرا تو آپ کے اس سوال کو سلیکٹ کرنے پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے, کیونکہ جب آپ دو کی دفعہ جیت سلیکٹ اور کا لفظ یوز ہار کیا آپ نے آج. نہیں, جب آپ کی جیت وہ دوسرے ٹیموں کی ہار اور جیت پہ منحصر ہو جائے تو بھاڑ میں جائے وہ جیت, اس سے تو ہار بہتر ہے. اگر جیت سکتے تھے تو آپ بھی کہہ رہے تھے تو خود ہی جیت لیتے, نہ آپ انڈیا پہ انحصار ہوتا, نہ یہ کتنی ٹیمیں ہیں کہ جو خود ابھی اس میدان میں گئی ہیں جو جیت گئی ہیں. میں ایک کنسپریسی تھیوری ویسے بھی آج کل موسم میں میں بھی ایک چھوڑ دیتا ہوں نا, آج اگر حسن صاحب اجازت دے اور خصوصاً نیازی صاحب اجازت دے, مجھے تو لگتا ہے جی کہ یہ حکومت نے جان بوجھ کے اپنی ٹیم کی یہ حالت کر دی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر سرفراز ورلڈ کپ جیت گیا تو اگلے دن وہ بھی ضد شروع کر دے گا کہ مجھے بھی وزیر اعظم بناؤ, میں نے ورلڈ کپ جتوا دیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب اپنے مقابلے میں دوسرا وزیر اعظم نہیں لانا چاہتے. یہ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے ایسی ٹیم بنائی ہے کہ جو جیت نہ سکیں. چلیں ٹھیک ہے. نیائی صاحب, آپ کو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کیا لگتا ہے, کوئی ریالٹی ہے انڈیا کا یہ میچ ہار جانا جو کنسپیریسی اس کے اوپر چل رہی ہے, یا پھر نہیں؟ اب صاحب پہلی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کو زدوکوب نہیں کرنا چاہیے. صرف پاکستان نہیں, بہت ساری ٹیمیں کئی ٹیموں کی جیتوں اور کئی ٹیموں کی ہاروں پہ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں, اور ہر ورلڈ کپ کے اندر 3-4 ہوتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے ہر ٹیم جو ہے, افغانستان ٹیل کی ٹیم ہے, اور افغانستان نے نہ صرف انڈیا اور پاکستان کو ناکو چنے چبائے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا ان کا تجربہ ہوتا تو نہ انڈیا جیت سکتا تھا, نہ پاکستان افغانستان سے جیت سکتا تھا. لیکن چونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا تو فنش ان کے پاس نہیں تھی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا, کرکٹ کے اندر ایک کمپلیسنسی بھی ہوتی ہے. جب آپ بہت ٹاپ پہ ہوتے ہو تو آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہو. انگلینڈ کو بھی کمپلیسنسی نے انڈرمائن کی ہے, اور ہو سکتا ہے انڈیا کا, میرا اپنا اگر اس کو الاؤنس دیا جائے انڈیا کو, لیکن سورو گنگولی جو ہے, جیسے آپ نے انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ سرنڈر تھا. اب گنگولی چھوٹا آدمی نہیں ہے, انہوں نے کہا میں شاکڈ ہوں, اور نے باقاعدہ اس کے اوپر پورا ایک بلاک کیا ہے. آخری بات یہ ہے کہ پاکستان, میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے اللہ کے فضل سے بڑے فیئر چانسز ہیں. ہم اگر بنگلہ دیش کو ہرا دیں تو نیوزی لینڈ اگر جو ہے انگلینڈ سے ہار بھی جائے تو نیوزی لینڈ چونکہ ہم سے ہارا ہوا ہے, ہمارے بھی 11 پوائنٹس ہوں گے, ان کے بھی 11 پوائنٹس ہوں گے. سیمی فائنل انشاءاللہ پاکستان ہی کھیلے گا. آپ یہ دیکھ لیں, ہمارا داؤ لگا ہوا ہے, اور سیمی فائنل انشاءاللہ پاکستان ہی کھیلے گا. نیائی صاحب, آپ کی بات پہ ہم کلوز کریں گے. اس پہ ایک ہاں کا آپشن سامنے آیا ہے. نیائی صاحب نے بھی غالباً ہاں کا ہی آپشن لیا ہے, دیگر تجزیہ کاروں نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا. اور وہی بات پھر سے اس امید کا اظہار کریں گے کہ انگلینڈ نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے اور پھر پاکستان بنگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے تو ابھی بھی پاکستان کے فائنل میں, سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز ضرور موجود ہیں. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ.